बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में 170 सीटों पर कामयाबी हासिल करने का दावा किया है और साथ ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो मरकज़ में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी उनको अक्सरियत हासिल है और वो इन दोनों सूबों में अपनी हुकूमत बनाएंगे। तो ये पीटीआई की जानिब से आज ऐलान किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो उन्होंने दीगर सियासी जमातों को इत्तेहाद करने की दावत दी है। तो इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें जो 2004 के इलेक्शन में नुमाया कामयाबी हासिल कर चुकी हैं, हुकूमतें बनाने के दावे कर रही हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बना पाएगी? खैबर पख्तूनख्वा में तो उनको एक वाज़िया अक्सरियत हासिल है। इस पर बात करेंगे और इस बात में कितनी हकीकत है कि 170 नशिस्तों पर पीटीआई को कामयाबी मिली है। और सबसे अहम सवाल ये कि आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवार जो है, क्या उन तमाम का ताल्लुक पीटीआई से है या वो आज़ाद हैसियत में खड़े हैं? हर इलेक्शन में बहुत से लोग आज़ाद हैसियत में खड़े होते हैं, खासकर वो लोग जिनको इंतखाबात में किसी जमात का टिकट नहीं मिलता, तो वो उसी जमात के साथ या उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इस इलेक्शन में भी बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि आज़ाद हैसियत में खड़े हुए हैं। उनकी तादाद कितनी है? और उनमें से बहुत से उम्मीदवार इस वक्त अपनी पुरानी सियासी जमातों के साथ राब्तों में भी है। तो ये जो तहरीक इंसाफ की जानिब से 170 नशिस्तें हासिल करने का दावा किया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 101 सीटें हैं तहरीक इंसाफ के पास। उनमें से कितनी एक्चुअल उनकी नशिस्तें हैं और कितनी नशिस्तें ऐसी हैं जो कि दीगर सियासी जमातों की हैं, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा जो असल मामला है वो ये है कि तहरीक इंसाफ बैसियत जमात क्या मखसूस नशिस्तें हासिल कर पाएगी और क्या तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग जीते हैं क्या वो किसी जमात में कन्वर्ट होकर प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार लाने में कामयाब होंगे। तो लगता है युवक के जो जिन जमातों ने शायद 14, 12, 15, 17 सीटें जीती है, वो खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें ले उड़ेंगी, क्योंकि इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा है और जो कोटा है उसके मुताबिक तो आज़ाद उम्मीदवारों को कोई मखसूस नशिस्तें मिलेगी, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में। तो अब इसमें से किसको कितनी नशिस्तें मिलेंगी, वो बड़ा सीधा साधा फंडा और फार्मूला है। मुस्लिम लीग नून और मौलाना जितनी सीटें हासिल कर चुके हैं, इससे दुगनी सीटें उन्हें मखसूस नशिस्तों पर मिल जाएंगी। तो इसके अलावा आज ही के दिन एक और बड़ी खबर ये है कि बहुत से लोग जो आज़ाद हैसियत में खड़े थे वो मुस्लिम लीग नून से मिल गए हैं। उनकी तादाद कितनी है वो मैं आपको बताऊंगा। एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया है और उसका भी आपके साथ जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट इलेक्शन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात के लिए इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया और इदारों के ऊपर बड़ा दबाव था, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन हो गए हैं तो उसके बाद फिर इन इदारों का क्या यानी रद्द अमल है उसका कौम को बड़ा इंतज़ार था। तो आर्मी चीफ का बहुत ही अहम स्टेटमेंट आया है जो कि बड़ा लाउड एंड क्लियर है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। इंतशार और पोलराइजेशन दोनों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। ISPR की जानब से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि इंतशार और पोलराइजेशन 250 मिलियन आबादी वाले तरक्की पसंद नई मौजू नहीं है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन से या इसकी सियासत से बचने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शफा बख्श राब्ते की ज़रूरत है। ये बड़े ही यानी इंपॉर्टेंट अल्फाज है। अल्फाज का चुनाव ये बताता है कि फौज कितनी कंसर्न है और मुस्तहकम हाथ और शफा बख्श राब्ते। बहुत से लोग इसके अपने मीनिंग भी निकाल लेते हैं, लेकिन जो लग ये रहा है कि पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों को इसमें एड्रेस किया गया या उनकी तरफ कोई इशारा है। तो आर्मी चीफ ने मजीद ये कहा कि अवाम ने अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत की। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। तो मैंने आपको
پچھلے بھی لوگ میں بتایا تھا کہ شاید کہیں پر یہ طے کر لیا گیا کہ یہ دیکھا جائے کہ کس کا کتنا مینڈیٹ ہے، ایکچولی کس کا کتنا ووٹ بینک ہے. تو اس لیے جو پولنگ ڈے تھا اس میں کسی کو بھی یعنی اس بات سے نہ روکا گیا کہ وہ کس کو ووٹ ڈالے، نہ اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ وہ کس کو ضرور ووٹ ڈالے. تو یہ جو پریکٹس ہوئی ہے یہ بہت کم ہم نے دیکھنے میں ملتی ہے. بہت سارے انتخابات ایسے ہوئے جہاں زبردستی لوگوں سے ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں، پولنگ اسٹیشن خالی کرائے جاتے ہیں، بیلٹ باکسوں میں زبردستی ٹھپے لگا کر ووٹ ڈالے جاتے ہیں. پاکستان میں بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن اس مرتبہ بالکل ایسا نہیں ہوا. کہیں سے بھی کوئی ایک شکایت ایسی نہیں کہ کسی نے کہا ہو کہ جی پولنگ اسٹیشن کے اندر ٹھپے لگ رہے تھے یا لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا، اور نہ ہی کسی نے کہا کہ جی باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ہمیں ٹائم جو ہے وہ بڑھایا جائے. تو میں نے اپنے کیریئر میں اتنی پرامن پولنگ ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھی ہے. تو آرمی چیف کا پیغام، اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ دو باتیں جو پاکستان کی موجودہ سیاسی، معاشرتی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ عرصے سے انتشار کی سیاست جو ہے اس کا ایک راج ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت سی پرابلمز آئی ہیں. تو اب آپ کو ضرورت ہے مستحکم ہاتھ. تو مستحکم کا مطلب یہ کہ جو لوگ پاکستان کو استحکام بخش سکتے ہیں، یا جنہوں نے پاکستان کو ماضی میں استحکام بخشا اور شفا بخش رابطے، یعنی وہ لوگ جو پازیٹیو طریقے سے آگے چلتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ایک پیغام جو ہے، اگر آپ کو پیچھے ماضی کے کچھ مہینوں کو مد نظر رکھے تو اسی کا ایک تسلسل لگتا ہے. تو کچھ اچھی خبریں ہیں، کچھ خبریں بڑی تکلیف دہ بھی ہے. مثلا عمران خان کے حوالے سے خبر یہ کہ 9 مئی کے واقعات میں ان کی 12 مقدمات میں ضمانت منظور ہو گئی ہے. نہ صرف ان کی بلکہ شامو قریشی کی. اور اس درمیان شیر رشید صاحب کی لاٹری نکل آئی ہے، ان کو ضمانت ملی اور وہ رہا ہو گئے ہیں. راولپنڈی کی سازش دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی واقعات کے کیس کی سماعت کی، تو جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ شیر رشید صاحب کو ضمانت دے دی جائے. الیکشن تو ویسے وہ ہار ہی چکے ہیں اور برے طریقے سے ہار چکے ہیں. تو شیر صاحب کا چیپٹر آلموسٹ سیاست میں کلوز ہو چکا ہے. الیکشن وہ ہار گئے ہیں. عمران خان کی جماعت ان کے خلاف الیکشن لڑی ہے، تو اب وہ نہ عمران خان کے رہے ہیں، نہ فوج کے رہے ہیں، اور نہ بھی اپنے جو علاقے کے عوام ہیں ان کے لیے رہے ہیں. تو اب ان کو میرا خیال ہے کہ جیل میں رکھنا بے سود سمجھا گیا ہے. تو آسانیاں ہو گئی ان کے لیے، ان کو ڈیالہ جیل سے رہائی مل گئی ہے. لیکن جس کو رہائی نہیں ملنی وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور شاہ محمود قریشی ہے، چونکہ وہ دونوں رہنما جو ہے وہ سائفر کیس میں سزا یافتہ ہے. تو شیر رشید کے خلاف پروسیکیوشن والے آج عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے، حالانکہ ان کے خلاف حساس ادارے کے دفتر کے گیٹ پر حملے کے مقدمے کی سماعت تھی، اور اس سماعت میں پروسیکیوشن پیش نہیں ہوئی. تو ایک بار عدالت برہم ہوئی اور کہا جی کہ پروسیکیوشن والے پیش ہو، وقفہ ہوا، اور دوبارہ جو ہے وہ پروسیکیوشن والے پیش نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ اب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں چاہتی تھی. تو شیر رشید نے رہائی کے بعد ایک سپیچ بھی کی اور کہا کہ ان کا یہ تیسرا چلہ ہے. وہ جیل میں تھے، انہوں نے نہیں پتا ملک میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جان بچی سو لاکھوں پائے، لوٹ کے بدو گھر میں آئے. تو شیخ صاحب گھر تشریف لے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ شمالی وزیرستان میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، اور میران شاہ میں فائرنگ سے سابق رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ زخمی ہوئے ہیں. انہیں گولیاں لگی ہیں. وہ اپنے حامیوں کے ہمراہ احتجاج کر رہے تھے. ذرائع کہتے ہیں کہ ان کے حامیوں کی فائرنگ سے مبینہ طور پر 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق سابق رکن قومی اسمبلی اور نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ یعنی PDM کے سربراہ محسن داوڑ اپنے حامیوں کے ہمراہ احتجاج کر رہے تھے. اس دوران وہاں پہ ہنگامہ رائی ہوئی اور محسن داوڑ کو پاؤں میں گولی لگی. احتجاجی مظاہرہ میران شاہ میں انتخابی نتائج کی تاخیر کے حوالے سے کیا جا رہا تھا. تو ان کے ساتھ دیگر 3 افراد بھی زخمی ہوئے. 4 افراد کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس ذرائع کہتے ہیں کہ محسن داوڑ کے حامی شرپسندوں نے فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، اور احتجاج کے دوران آرمی کیمپ میران شاہ کے گیٹ پر بھی فائرنگ کی گئی ہے. تو پولیس نے شرپسندوں کو منتشر کرنے کے لیے جو گولی چلائی اس میں پھر بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں. پولیس کی جوابی کارروائی میں بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق پرتشدد احتجاج اور آرمی کیمپ پر فائرنگ کا مقصد حالات کو خراب کرنا اور امن عامہ کی صورتحال کو خراب کر کے سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے. اس کے علاوہ بیشتر انتخابی حلقوں میں امیدواروں نے جو کہ ہارے ہیں انہوں نے بھی انتخابی نتائج کو چیلنج کر دیا ہے. جو جیتے ہیں
انہوں نے بھی انتخابی نتائج کو چیلنج کر دیا ہے۔ نمایاں حلقوں میں نواز شریف کا حلقہ ہے، ان کے حلقے میں بھی انتخابی نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ان کے مد مقابل یاسمین راشد ہیں، انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کی کامیابی کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ تو الیکشن 2024 کے نتائج جو ہے بہت سے امیدواروں نے چیلنج کیا ہے۔ نواز شریف نے اپنا جو مانسہرہ کا الیکشن ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ خواجہ آصف کی سیٹ پر بھی ان کے مد مقابل جو خاتون امیدوار ہیں انہوں نے الیکشن کے نتائج چیلنج کیے ہیں۔ تو انتخابی نتائج کے خلاف مذہبی و سیاسی جماعتوں کے احتجاج جاری ہیں۔ تو الیکشن کمیشن اسلام آباد کے آفس کے باہر سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور راستوں کو خاردار تاروں کے ذریعے بند کیا جا رہا ہے۔ پولیس کی نفری اور بختر بند گاڑیاں الیکشن کمیشن کے دفتر کو انہوں نے اپنے سیکورٹی کے حصار میں لے رکھا ہے۔ تو الیکشن میں بہت سی سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں کہ ان کو فارم 45 جو دیے گئے ان کا رزلٹ کچھ اور ہے، اور فارم 47 جو ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب فارم 45 وہ ہوتا ہے جس میں ایک پولنگ بوتھ کا رزلٹ ہوتا ہے، ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہوتا ہے، اور فارم 47 ہے جہاں پہ تمام رزلٹ یکجا کر کے ایک فائنل رزلٹ جو کہ بعد میں الیکشن کمیشن جس کو اناؤنس کرتا ہے، اس میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ فرق آ رہا ہے۔ تو بہت سی سیاسی جماعتیں اسی بنیاد پر جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہیں۔ اور پی ٹی آئی نے بھی جو 170 نشستوں پر دعویٰ کیا ہے جیتنے کا، ان کا بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس ان تمام حلقوں کے فارم 45 کی کاپیاں موجود ہیں، لیکن جو فارم 47 ہے ان کے اوپر رزلٹ الگ ہے۔ وثوق کے ساتھ کہتے ہیں اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 170 سیٹوں کی برتری حاصل ہو چکی ہے۔ تو تحریک انصاف کا جو 170 سیٹیں حاصل کرنے کا دعویٰ ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ فارم 45 پر رزلٹ کچھ اور ہے اور فارم 47 پر رزلٹ کچھ اور ہے۔ اب جب وہ اس انتخابات کو چیلنج کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے آج بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ انتخابی سیٹوں کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں یا نہیں کرنے جا رہے، لیکن بعض جگہوں پہ انڈیپینڈنٹ امیدواروں نے اپنی اپنی سیٹوں کو یقینی طور پر چیلنج کیا، اپنی شکست کو انہوں نے عدالتوں کے سامنے رکھا۔ تو عدالتوں کا کام تو بڑھ گیا ہے، اور اب تمام جو بڑی عدالتیں ہیں ان میں امیدوار اپنے شکایات لے کر جا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پر آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے اور جن کا خیال ہی کہ ان کا رزلٹ تبدیل کیا گیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے اب پی ٹی آئی کا جو دعویٰ ہے کہ ان کی 170 سیٹیں ہیں، لیکن اس میں بھی جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو ابھی اناؤنس یعنی ان کا جو رزلٹ ہوا ہے جن 101 سیٹوں کا جہاں آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، ان میں سے بھی تقریباً 62 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، اور باقی سیٹیں ان کی ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب انہیں پی ٹی آئی نے اون نہیں کیا، یا انہیں پی ایم ایل این نے اون نہیں کیا، یا انہیں کسی اور سیاسی جماعت نے اون نہیں کیا، لیکن ان کی تعداد بھی تقریباً 38-39 ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ ان 101 لوگوں میں سے 11 لوگ تو پی ایم ایل این کے ساتھ جا ملے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں ان کی آپ کو میں ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں۔ تو 11 سیٹیں 101 میں سے کم ہوگی تو 90 سیٹیں ان کی ویسے رہ گئی ہیں، اور ٹوٹل ان کے 62 لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں۔ اب اس میں اگر آپ 62 اور 90 کو ملٹی پلائی یا مائنس پلس کریں تو اس میں 28 سیٹیں ایسی ہیں جو کہ ابھی ایسی ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ ان کو کیا آصف علی زرداری کی جماعت کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی بہت سے لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو آزاد امیدواروں کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے وہ درست نہیں لگتا، اور ان کو اس معاملے میں ابھی شاید اور سرپرائز ملے۔ تو یہ ایک بڑا سرپرائز ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے جو آزاد امیدوار ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں سارے آزاد امیدوار ساڑھے ہی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کے بہت سے لوگ ناراض ہو کر آزاد حیثیت میں کھڑے ہیں، لیکن وہ جیتنے کے بعد انہوں نے پی ایم ایل این میں ہی آنا ہے۔ تو عمران خان نے بھی آج اس کے اوپر اپنا موقف دیا ہے، ان سے جیل میں ان کے وکلاء نے ملاقات کی، ان کے کیسز چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ وفاق پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہم حکومت بنائیں گے۔ یہ اعلان باہر ہے کہ بیرسٹر گوہر نے بھی کیا، لیکن انہوں نے بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ جن حلقوں میں نتائج بدل رہے ہیں کل ان کے دفتر کے باہر جو پرامن یعنی احتجاج کریں۔ ان کے کچھ وکلاء تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے، جبکہ بیرسٹر گوہر جو کہ بڑے اعتدال پسند قسم کے یعنی ٹھنڈے آدمی ہے، سمجھ لے کہ وہ پی ٹی آئی کے شہباز شریف ہے، انہوں نے آ کے کہا جی کوئی احتجاج نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی ڈنڈا لے کے نہیں جائے، کوئی پرچم لے کے نہیں جائے، بس آرام سے اب آئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے، اور وہ بھی اس لیے کہ رزلٹ آ جائے، اور اگر آج رات تک رزلٹ آ جاتا ہے
تو پھر کسی کو احتجاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن بیرسٹر گوہر نے جو 170 سیٹوں حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے وہ یقینی طور پر خان صاحب نے انہیں بتایا ہوگا یا ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی ڈائریکشن آئی ہے. یہ ایگزیجریشن لگتی ہے. اور پنجاب میں، مرکز میں اور کے پی کے میں حکومتیں بنانا، چلے کے پی کے میں تو ان کو بہت لینڈ سلائڈ وکٹری ہے، وہ حکومت بنا لیں گے، لیکن باقی جگہوں پہ حکومت بنانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی. لیکن ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو سکتا ہے. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جو آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، کل رات بھی زرداری صاحب کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ایکسکلوسیولی آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک ملاقات ہوئی ہے، بلاول بھٹو اس میں شریک تھے. اور ظاہر یہ دونوں جماعتیں اس بات پر تو تیار ہے کہ انہوں نے مل کر حکومت بنانی ہے. عمران خان سے ان کا اتحاد ہونا تقریباً ناممکن ہے. اس کی وجہ بڑی صاف ہے، معاملہ عمران خان سے ہاتھ ملانے کا نہیں ہے. بہت خوش گمان کامران خان جیسے سینئر صحافی اپنے ٹویٹس میں دعویٰ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی 2 لوگ جیتے ہیں جینوئنلی، ایک زرداری صاحب کی جماعت جیتی ہے پیپل پارٹی اور ایک جیتی ہے تحریک انصاف، اور یہ دونوں جو ہے ان کا اتحاد بنتا ہے. لیکن اس میں ایک بڑی جو اہم فیکٹر ہے وہ ہے کہ پاکستان کی جو طاقتور حلقے ہیں وہ کس طرف کھڑے ہیں. تو طاقتور حلقے اس وقت عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے اور ان کے لیے حکومت بنانا جو ہے تقریباً ناممکن ہے. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بنتی ہے یا نہیں بنتی اس کے اوپر کویسچن مارک ہے کہ اتنے لوگ جیتنے کے باوجود بھی اگر وہ حکومت نہیں بنا پائے وہاں پہ تو کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ یہ آزاد ارکان جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، کوئی اور جماعت بھی حکومت بنا سکتی ہے. تو الیکشن کے حوالے سے جو اہم خبر ہے وہ فافن کی خبر ہے. فافن وہ ادارہ ہے جو کہ الیکشن کی سرگرمیوں کو مانیٹر کرتا ہے اور ایک غیر جانبدار رپورٹ ہمیشہ دیتا ہے. اس نے یہ بتایا کہ اس وقت جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 48% رہا ہے، اور یہ توقع سے کم ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید 60% ہوگا، 70% ہوگا، باہر نکلے گی تو ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو فافن کی جانب سے ایک پریس بریفنگ میں یہ بتایا گیا ہے، میڈیا کو انہوں نے بریفنگ دی ہے اور بتایا کہ جو الیکشن کمیشن الیکشن کرایا ہے وہ بڑا زبردست ہے. جو پولنگ ہے بڑی فیئر ہوئی ہے، لیکن جو نتائج کا معاملہ ہے وہ اس میں بہت سارے کویسچن مارک آ گئے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ابتدائی نتائج میں تاخیر سے کئی سوال اٹھے ہیں، موبائل فون اور انٹرنیٹ کی بندش سے نقصان پہنچا ہے اور انتخابات کے انعقاد سے بے یقینی کا دور بند ہو گیا ہے. امیدواروں کی شکایات کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جلد حل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو انہوں نے امپورٹنٹ جو چیز بتائی وہ یہ بتائی کہ جو بنیادی غلطی ہے وہ آروز کی ہے، جنہوں نے الیکشن کے لیے فارم 45 کلیکٹ کیے اور اس کے بعد وہ فارم 45 الیکشن کمیشن کو سبمٹ نہیں کیے ٹائملی، جس کی وجہ سے فارم 47 جو ہے اس کی تیاری میں تاخیر ہوئی. یہ ان کی طرف سے آئی ہے. الیکشن کا دن پرامن رہا، 149 معمولی واقعات ہوئے اور سب سے زیادہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اسلام آباد میں رہا جہاں 54 اور 58% ٹرن آؤٹ دیکھا گیا. یہ جو فارم 45 کی کاپی ہے یہ 29% پولیس اسٹیشنوں کے باہر لگائی ہی نہیں گئی. تو اس سے بہت سے سوال اٹھے ہیں اور آر آفس کے اندر جو مبصرین ہیں ان کو بھی داخلہ نہیں دیا گیا. تو یہ ان کی ایک رپورٹ ہے جو کہ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے مجموعی طور پر جاری کی ہے. تو اب تک کی جو اپڈیٹ ہے اس کے مطابق توڑ جوڑ کا سلسلہ جاری ہے. حکومت کون بنائے گا؟ پی ٹی اے بھی دعوے کر رہی ہے، مسلم لیگ نون نے بھی دعوے کیے ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف نے تو تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو لاہور مدعو کیا ہے. تو حکومت سازی کے لیے ملاقاتیں بھی جاری ہیں اور یہ ملاقاتیں درپردہ بھی ہو رہی ہیں، یہ ملاقاتیں اوپنلی بھی ہو رہی ہیں. تو اب میں نے آپ کو بتانے ہیں وہ 11 نام جو کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہو گئی ہے، بات ہو گئی ہے اور پی ایم ایل این میں جا رہے ہیں. تو جو 11 آزاد امیدوار مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے. این اے 12 سے محمد ادریس ہے، این اے 48 سے خرم شہزاد، این اے 54 سے عقیل ملک، این اے 88 سے محمد معظم شیر کالو اور این اے 82 سے رشید اکبر، این اے 144 سے محمد رضا، این اے 146 سے ظہور حسین، این اے 176 سے نازیہ، این اے 189 سے علی مزاری، این اے 257 سے محمد اسلم اور این اے 259 سے یعقوب بی. یہ 11 امیدوار ہیں جن کے بارے میں یہ جو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ یعنی مل گئے ہیں اور یہ ان کی صفوں میں آ چکے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ جو فارم 45 کی بیس پہ ان کے لوگ جیتے ہیں، ان کے مطابق اسلام آباد کی 3 سیٹیں وہ جیت چکے ہیں. بلوچستان میں ان کو 4 سیٹیں
جب وہ جیت چکے ہیں، ٹوٹل 16 سیٹیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملی. پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں 115 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں. ٹوٹل سیٹ 139 ہے، تو 115 سیٹیں وہ پنجاب میں جیت چکے ہیں، تو باقی وہ کہتے ہیں چھنکنا بجائیں گے. سندھ کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 16 سیٹیں جیتی ہیں، ٹوٹل 61 سیٹیں ہیں، اور کے پی کے کی 44 میں سے 42 سیٹیں انہوں نے جیتنے کا دعویٰ کیا ہے، اور ان میں سے 2 تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ پی ایم ایل این میں جا چکے ہیں. تو آؤٹ آف 263 وہ تقریباً 170 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اب تک کے جو انتخابی نتائج ہیں اس میں 265 میں سے 255 سیٹوں کے رزلٹ آ چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو 101 سیٹیں ہیں، پی ایم ایل این کو 73 سیٹیں ملی ہیں، اور پیپل پارٹی کو 54 سیٹیں ہیں، اور ایم کیو ایم کی 17 سیٹیں ہیں. یہ اب تک کا جو رزلٹ ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.